जनाब, मैं हूँ तूबा कामरान और मैं आपके लिए नावल के एपिसोड लेकर आई हूँ हालत दिल मेरा पूछो ना सनम की। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। जल्दी से काम कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नावल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नावल से महरूम ना रह सकें। तो चलें, मैं शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड 55। मैंने जब ड्रेस चेंज किया था तो शायद चाबी इस कोट की जेब में रह गई। वो परेशानी में घिर कर बोलता दूसरे ही लम्हे आतिया दुर्रानी को कॉल लगा चुका था जो दूसरी बैल पर ही रिसीव हुई थी। सब ठीक है अभी? एयर पीस से उभरती उनकी परेशानी में डूबी आवाज़ पर उसके चटखे आसाब को संभले दे। मॉम, मेरे कोट की जेब में मेरे अपार्टमेंट की चाबी होगी, प्लीज़ मेड से कहकर दिखवाएं। अपने माथे को बेदर्दी से रगड़ते वो अजहर संजीदगी से गोया हुआ था, जबकि एहसन और परीज़े ने आपस में मायने खेज नज़रों का तबादला किया था। एबी, मैं ख़ुद तुम्हारे रूम में जा रही हूँ, तुम वेट करो। वो शायद अपनी जगह से उठकर उसके बेडरूम की जानिब चल दी थी, जबकि अबराज की समात और तवज्जो पूरी तनहा कॉल की जानिब मरकूज़ थी। उसे अपने मॉम के चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर शायद उसके बेडरूम का डोर खुला था। चंद सेकंड मज़ीद गुजरे तो अतिया दुर्रानी की संजीदा आवाज़ एयरपीस से उभरी। एबी, मैं ख़ुद तुम्हारे कमरे में आई हूँ और 1 मिनट, चाबी तुम्हारी कोट की जेब से निकाल ली है मैंने। उनकी कही बात ने उसे मज़ीद उलझा दिया था। अगर चाबी घर पर ही थी तो फिर उन लोगों ने लॉक कैसे खोला? एबी, सब ठीक तो है? जान, तुम परेशान लग रहे हो। उनका लगावट से भरपूर बात करने का वही हमेशा वाला अंदाज़ था। जी मॉम, सब ठीक है। दरअसल चाबी गुम होने के ख़्याल से मैं परेशान हो गया था, लेकिन अभी मैं पुरसुकून हूँ। आप प्लीज़ चाबी संभाल कर रखें। सुबह मैं जर्मन को भेजकर आपसे चाबी मंगवा लूँगा। अपनी तरफ से उन्हें मुतमईन करते वो कॉल मुनक़ता कर गया तो अतिया दुर्रानी की रुकी सांसें बहाल हुई थीं। उन्होंने उजलत भरे अंदाज में मोबाइल से अपने ख़ास बंदे बादशाह ख़ान को कॉल लगाई थी। कहाँ रह गए हो तुम? अबराज की कॉल आई थी, अपने अपार्टमेंट की चाबी का पूछ रहा था। मैंने फ़िलहाल उसे झूठ कहकर टाल दिया है, तुम जल्दी पहुँचो। दबे दबे अंदाज में वो उस पर बुरी तरह गर्म हो रही थी। मैडम, मैं बस पहुँच गया हूँ, घर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। वो उजलत आमेज़ अंदाज में बोल उठा, वरना उसकी मज़ीद क्लास लगनी थी। सीधा ड्राइंग रूम में आना। जवाबन वो भी उजलत भरे अंदाज में उससे बोलती कॉल मुनक़ता करके अबराज के रूम से निकल कर सीधी ड्राइंग रूम में आई थी, जहाँ उनका ख़ास बंदा उनके इंतज़ार में पुष्प पर हाथ बांधे मुअद्दब सा खड़ा था। देखने में उसकी उम्र 40-45 के करीब थी। सर पर उड़े उड़े से बाल और कदरे फरबा माइल जसामत। चेहरे पर घनी शेव, ब्लू जीन्स पर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने काफ़ी मुहज़्ज़ब लग रहा था, लेकिन दर पर्दा वो अतिया दुर्रानी की खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस रहता था। मैडम, ये लें चाबी। उसने जल्दी से एक गोल्डन कलर का हार्ट कार्ड उनकी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने गुस्से में झपट कर उसके हाथ से वो कार्ड छीन लिया। उन दोनों बंदों की कोई खैर खबर? काम हो गया पूरा? वो अब कुछ पुरसुकून सी होकर रौनक आमेज़ अंदाज में सोफ़े पर बैठती उसे भी बैठने का इशारा कर गई तो वो भी जल्दी से सिंगल सोफ़े पर बैठ गया। मैंने बस उन्हें चाबी दी थी और उनमें से एक बंदे ने उस चाबी से डोर अनलॉक किया और दूसरे ने मुझे वो चाबी वापस ला कर दे दी। उसके बाद फ़ौरन ही मैं वहाँ से निकल आया और तब से ही मेरा उनसे राब्ता नहीं है। उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। वो तेज़ तेज़ लहजे में बोलता अपनी प्रोग्रेस बता रहा था, जबकि अतिया दुर्रानी फ़कत हुनकारा भर कर रह गई थी। अबराज कॉल पर बात करते हुए कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने पूछा तो टाल गया। मुझे लगता है कि शायद हमारा काम हो गया और अबराज मुझसे ये बात छुपा रहा है। लेकिन अगर वो उस हमले में मर गई होती तो अब तक अबराज गम गुस्से से पागल हो चुका होता। बस यही बात मुझे कंफ्यूज कर रही है। खैर, तुम उन बंदों से राब्ता करते रहो, मुझे वहाँ हुई कार्रवाई की सारी डिटेल चाहिए। वो क़यास आराई करने के साथ साथ तहक्कुम ज़दा अंदाज में कहती अपनी जगह छोड़कर उठी तो बादशाह ख़ान भी तेज़ी से ख़ुद भी उठ खड़ा हुआ। और हाँ, अपना अकाउंट चेक कर लेना। अतिया दुर्रानी की कही बात सुनकर बादशाह ख़ान की बाँछें पूरी की पूरी खिल गई थीं। बादशाह ख़ान उनका बहुत पुराना बंदा था। उसी इंसान से उन्होंने पाकिस्तान में भी अपने कई अहम काम करवाए थे। वो उसी पर ही एतबार करती थीं। पहले वो पाकिस्तान में उनके लिए काम करता था, फिर उन्होंने उसे अपने पास बुलवा लिया था, जब से वो उनका समझो राइट हैंड बन गया था। चाबी मॉम के पास है। मैंने जर्मन को मैसेज कर दिया है कि वो सुबह उनसे चाबी लेकर यहाँ मुझे दे जाए। खैर, तुम दोनों अभी घर चले जाओ, सुबह आ जाना। मैं यहाँ गुले के पास ही हूँ। वैसे भी वो रात भर सोएगी और तुम यहाँ रुक कर परेशान ही होगे। इससे बेहतर है कि घर जाकर आराम करो। वह भी पाकिज़ा गुल को लेकर मुतफक्किर था, लेकिन उसने बज़ाहिर अपनी परेशानी उनसे छुपा ली थी। परेशानी की भी खूब कही तुमने। हम गैर नहीं, तुम्हारे अपने हैं। एहसन से पहले परीज़ा नाराज़गी से बोल पड़ी थी। बिल्कुल, हम रात यहीं ठहर रहे हैं। अब इस बारे में कोई दूसरी बात नहीं होगी। आप दोनों यहाँ आराम से बैठें, मैं आप दोनों को फ्रेश रखने के लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ।
حتمی انداز میں کہتا احسن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر ابراز کو کوئی بھی انکار کا موقع دیے بغیر روم سے نکل گیا تھا۔ باہر کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر لوگوں پر پڑی تو اس کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ بھی شاید کینٹین کی جانب ہی جا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو لوگر ایک دم سے ٹھہر کر پلٹا اور احسن کو اپنے سامنے دیکھ پل میں اسے پہچان گیا۔ پاکیزہ گل اب کیسی ہے؟ احسن سے مخاطب لوگر کے چہرے پر بڑی اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے اب بہتر ہے، بازو زخمی ہوا ہے لیکن کسی بڑے نقصان سے بچت ہو گئی۔ احسن کا انداز بھی اس کے ساتھ اپنائیت سے بھرپور ہی تھا۔ آئیں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ لوگر کی آفر پر وہ خوشدلی سے سر ہلاتا اس کے ساتھ ہی کینٹین میں داخل ہو کر 2 کپ کافی کاؤنٹر سے لے کر خالی میز کی جانب بڑھ گیا تو لوگر نے بھی اس کی پیروی کی۔ اگر میں پرسنل سوال کروں تو تم برا تو نہیں مناؤ گے؟ لوگر کی جانب کافی کا کپ بڑھاتے ہوئے اس مرتبہ کو سنجیدہ سا تھا۔ آپ مجھ سے پرسنل سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی میرا پرسنل میٹر کوئی نہیں۔ لوگر کے پرمزہ انداز پر احسن بھی بے ساختہ ہی ہنس دیا۔ یعنی ابھی زندگی روکھی پھیکی چل رہی ہے؟ احسن کی شرارت میں کہی بات پر وہ فقط ہنس کر کافی کا گھٹ بھر گیا۔ تم شروع سے ہی لندن میں رہائش پذیر ہو، مطلب تمہارے پیرنٹس کا تعلق کہاں سے ہے؟ احسن کے بات کرنے کا انداز کچھ محتاط سا تھا۔ میری پیدائش پاکستان کی ہے۔ میں ایک یتیم بچہ تھا جسے جے ڈی اپنا بھائی بنا کر لندن لے آیا، مطلب جمشید درانی نے باقاعدہ قانونی طریقے سے مجھے گود لیا تھا۔ ویسے میرا اصل نام اجلال درانی ہے، یہ نام بھی مجھے جے ڈی نے ہی دیا تھا، ایک طرح سے وہ میرا گاڈ فادر ہے۔ احسن نے محسوس کیا کہ جنید درانی کے ذکر پر اس کے انداز میں ایک محبت سے بھرپور احترام اتر آتا تھا۔ جنید درانی نے جو کچھ پاکی کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ میری ناپسندیدہ شخصیت کے لسٹ میں شامل تھے، لیکن پاکی کی زندگی بچا کر انہوں نے ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر تم لوگ وقت پر وہاں نہیں پہنچتے تو کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا، اتنا کہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ احسن کا تشکر آمیز انداز آخر میں کچھ سہما ہوا سا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جیسے میرے لیے جے ڈی کو بھیجا اور پاکیزہ کے لیے ہم دونوں کو۔ احسن کے ہاتھ پر تسلی بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ازلی نرم گوئی سے بولا تو احسن کتنے ہی لمحے اس کے چہرے کو خاموشی سے دیکھے گیا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو تم کسی اپنے کی یاد دلاتے ہو، خاص کر تمہارا چہرہ اور آنکھوں کا رنگ۔ احسن کے کھوئے کھوئے لہجے پر وہ کچھ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ اور آپ کو دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولا تو ایک پل کو احسن تھم سا گیا۔ مجھے اس یتیم خانے کا نام بتا سکتے ہو جہاں تم رہائش پذیر تھے؟ احسن اس مرتبہ کچھ مضطرب سا لگا، لیکن لوگوں نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے یتیم خانے کے متعلق معلومات دے دی۔ میری کچھ دیر پہلے پولیس آفیسر سے بات ہوئی ہے، وہ میرا اور جے ڈی کا دوست بھی ہے اور اسی نے ان دونوں حملہ آوروں کو پکڑا ہے۔ وہ کل صبح پاکیزہ گل کا بیان لینے آئے گا تو آپ پلیز ابراز کو بتا دیجیے گا۔ ویسے تو میں پاکیزہ گل کو دیکھنے آنا چاہ رہا تھا لیکن ہیٹ بلاسٹ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا نہیں، نہ جانے ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا۔ پہلی مرتبہ تو میری بچت ہو گئی تھی لیکن ہر مرتبہ گردن سلامت رہے ایسا ضروری تو نہیں۔ لوگر کا سنجیدہ انداز آخر میں کچھ شرارتی سا ہوا۔ ویسے ہیٹ بلاسٹ نام اچھا ہے، ابراز برو پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ جواباً احسن کا انداز بھی شرارتی ہوا تو وہ احسن کو دیکھتا ایک دم سے ہنس پڑا تو احسن بھی اس کا ساتھ دیتے ہنسنے لگا۔ پاکی کو لے کر وہ پوسیسو اور ایگریسو دونوں ہی روپ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہنسی کے درمیان ہی وہ اسے ابراز کے نیچر اور پاکی کو لے کر کیا ہے یہ بتانے لگا۔ پھر ان کے درمیان کافی دیر تک اسی طرح کی گفتگو چلتی رہی۔ احسن نے اپنے بارے میں بھی اسے کافی کچھ بتایا تھا لیکن بس وہی جو دنیا جانتی تھی، اور اس دوران وہ پاکستان میسج کرنا نہیں بھولا تھا۔ اسے اجلال کے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر سے آگاہی چاہیے تھی۔ یہ سب کام اس نے ایک ڈیٹیکٹو کے تھرو پہلے بھی کروایا تھا اور اب بھی اسی کو اس نے یہ کام سونپا تھا۔ بریرہ کی آنکھ کھلی تو اس کی سیدھی نظر سوئے ہوئے جے ڈی پر گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ٹکٹکی باندھے اس یونانی دیوتا کو دیکھے گئی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ جس دن سے اس نے جے ڈی کے آفس میں قدم رکھا اس دن وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوئی تھی، لیکن یہ بات اس نے خود سے بھی چھپائی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس چاند کو پا لے گی جس چاند کو دیکھ لوگ حسرت ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا، لیکن وہ خود حقیقت میں رہنے والی لڑکی تھی، مگر آج اس وقت وہ شہزادہ نہ صرف اس کے سامنے تھا بلکہ وہ شہزادے کی شہزادی بن کر اس کے پہلو میں موجود تھی۔ یہ سب ایک خواب جیسا تھا، بریرہ کی دعا تھی کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اس نے بے خیالی میں ہاتھ بڑھا کر سوئے ہوئے جے ڈی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے شیف کی چبھن اس کی ہتھیلی سے مس ہوتی اس کے دل کو گدگدا گئی تھی۔ اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریش ہو کر اس نے نماز ادا کی اور نینا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اپنے آنے والی زندگی کے لیے بٹھیروں دعائیں کرنے کے بعد اس نے جائے نماز تہہ لگا کر صوفے پر رکھی
اور جیسے ہی پلٹی دل دھک سے رہ گیا۔ جے ڈی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسموکنگ کرتا بریرہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ حیا سے خود میں سمٹی تھی۔ عورت میں کشش نہیں ہوتی بلکہ کشش اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ جنید درانی کی پرخشوں آواز نے گویا کمرے کے گھمبیر ماحول پر سحر سے طاری کیا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور مضبوط قدم بڑھاتے بریرہ کے روبرو ہوا۔ اور میں یہ ماننے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ تم میں بلا کی کشش ہے، جس نے جے ڈی کے دل کو اپنے سحر میں جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ نرمی سے ایک ہاتھ سے اس کا آنچل ڈھیلا کرتے اس نے بریرہ کی مشکبار زلفوں کو مٹھی میں بھر کر ہلکا سا چہرہ اس کی جانب جھکایا تو بریرہ اس کے اس عمل پر اپنی سانسیں تک رک گئی۔ اس نے ان نم گیسوؤں کی خوشبو میں گہری سانس بھر کر ان کی ٹھنڈک اور نرمی کو اپنے عنابی لبوں پر شدت سے محسوس کیا اور ہلکی سی دوری بناتا اس کا شرم سے تپتا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے میں بہت وجیح لگتا ہوں، یہ بات مجھے آج ہی معلوم ہوئی ہے۔ اس کے کومل ہاتھ کو تھام کر جے ڈی نے اس کا وہی ہاتھ اپنے گال پر رکھا تو وہ بیچاری شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ مطلب جس وقت اس نے جذبات کے زیر اثر وہ بے باک حرکت کی، جنید درانی اس لمحے جاگ چکا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس لمحے اس شخص کی بولتی نظروں سے بچ کر کہیں گم ہو جائے۔ ایک تو اس کے دیکھنے کا بے باک انداز، اوپر سے ہتھیلی میں ہوتی اس کی گھنی شیف کی بدولت میٹھی سی چبھن جو دل کے تار کو مدھر انداز میں چھیڑ رہی تھی۔ بریرہ کا دوپٹہ ڈھیلا ہو کر اس کے سر سے سرکتے شانوں پر آن ٹھہرا تو جے ڈی کی نظریں اس آنچل کے ساتھ حرکت کرتی اس کے بیوٹی بون پر آن رکی تھیں، جہاں اس کا پہنایا گیا تحفہ بڑی شان سے براجمان اس کے گلے کا ہار اور اس کے دل کا آزار بنا تھا۔ جے ڈی نے چہرہ مزید جھکا کر بڑے حق سے اس سے چھوا تھا، جبکہ اس کے پرحدت لمس پر بریرہ کی سختی سے بند مٹھیوں میں نمی سے اتر آئی تھی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں، پہلے میں زندگی جی رہا تھا کہ گزار رہا تھا، لیکن ایک بات جو مجھے شدت سے محسوس ہوئی کہ حلال کی لذت حرام سے کئی گنا بہتر اور دل و روح کو پرسکون کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر جھکا وہ یوں بول رہا تھا کہ اس کے عنابی لب بریرہ کے گال سے مس ہوتے اس کے وجود میں برق سی دوڑا رہے تھے۔ وہ ظالم قطرہ قطرہ اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ اس کی جان لیوا قربت اور جسارتوں پر کبھی خود میں تو کبھی جنید درانی میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خمار کے ہاتھوں مزید بہکتا اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تم انٹرکام پر ناشتے کا آرڈر دے دو، ہم ناشتہ کرتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلیں گے۔ ہاتھ کی پشت سے بریرہ کے شرم کی حدت سے سرخ پڑتے گال کو سہلاتے اس نے جھک کر اس کی کنپٹی چومی اور پلٹتے پلٹتے ایک دم سے ٹھہرا۔ اس فیروزی رنگ میں تم پر ٹھنڈے میٹھے چشمے کا سا گمان ہو رہا ہے۔ میں تم سے مزید سیراب ہونا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی قلت نے مجھے حسرت میں مبتلا کر دیا ہے، مگر یہ حسرت بڑا میٹھا سا درد دے رہی ہے۔ وہ ساحر تھا اور اپنے الفاظ کا سحر طاری کرتے وہ اسے فسوں میں قید کرتے وہاں سے جا چکا تھا۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے اس شخص کا دل میرے لیے نرم کیا ہے، بالکل اس طرح اس کے دل میں میری محبت کی شمع بھی روشن کر دے۔ میں ان کی زندگی میں شامل رہی تو زندہ رہ پاؤں گی، ورنہ میری زندگی ان کے بغیر زندہ لاش کی مانند ہو جائے گی۔ جنید درانی کا ساتھ دنیا میں مرتے دم تک اور آخرت میں ابد تک میرے نام لکھ دے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پوری شدت سے اپنے رب کے حضور عرضی بھیجی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اپنے محرم کے ساتھ کے لیے مانگی گئی اس کی یہ خوبصورت دعا اس بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوگی۔ سیما بیگم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہی کچھ نہ کچھ اس پر پڑھ کر پھونک رہی تھی، جبکہ نینا کی جب سے آنکھ کھلی تھی وہ مسلسل مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دم انہوں نے کچھ یاد آنے پر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ لو، میں 2 رکعت حاجت کے پڑھنا تو بھول ہی گئی، میں ابھی پڑھ کر آتی ہوں، عجلت بھرے انداز میں کہتی وہ کمرے سے نکل گئیں تو وہ انہیں روک بھی نہیں سکی۔ آپ کو اگر کوئی کام ہے تو مجھے کہہ سکتی ہیں۔ لوگر کے نرمی سے پوچھے گئے سوال پر ایک پل کو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا اور وہ شخص اس کی انکہی بات کو سمجھ بھی گیا تھا۔ اس نے لوگر کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھا تو اسے اس کے چہرے پر ایک پرخلوص مسکراہٹ نظر آئی۔ مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اس کے قریب آیا اور اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ نینا نے بے ساختہ ہی اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھنے کے بعد لوگر کے چہرے کی جانب بھی دیکھا تھا۔ وہ منتظر نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نینا نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو لوگر نے جلدی سے آگے ہو کر اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور پھر اس پر سے کمفرٹ ہٹا کر جھک کر بیڈ کے نزدیک اس کے سلیپر رکھے تو وہ بے ساختہ ہی بوکھلا کر بول پڑی، پلیز یہ نہیں کریں۔ کیوں؟ چہرہ اوپر کو اٹھائے وہ حیرانگی ظاہر کرتے بولا، اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہولے سے منمنائی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر خوبصورتی سے مسکراتا سر جھٹک گیا تھا۔ ڈیڈ، جمشید درانی،
بتاتے تھے کہ وہ ممی کے سلیپر ان کے پیروں کے قریب یوں ہی رکھ دیتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ انہیں اپنی زندگی میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرد اسی عورت کے قدموں میں جھکتا ہے جسے وہ اپنے سر کا تاج بناتا ہے۔ اس کے سادہ سے لہجے میں بلا کی کشش اور سحر تھا۔ نینا اور اس کا دل ایک دم سے اس کی باتیں سن کر تھم سا گیا تھا۔ اس کے آخری الفاظ نے اسے بری طرح الجھایا تھا۔ وہ کیوں اسے یہ باتیں بتا رہا تھا؟ کیا اس کی زندگی میں اس کی اہمیت ایسے ہی تھی؟ یہ بات سوچتے اس کا دل یک بار کی زوردار انداز میں دھڑک اٹھا۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، 6:30 ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ بھی آنے والے ہوں گے اور JD بھی بھابھی کے ساتھ بس پہنچنے ہی والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ نرم گوئی سے اسے وقت گزرنے کا احساس دلوا گیا تو اس نے جھجکتے ہوئے اس کی چوڑی مردانہ ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ دھر دیا، جسے اس نے کسی متاع حیات کی طرح اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ وہ اس کے سہارے بیڈ سے اتر آئی اور دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر واش روم کے پاس ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ہاتھ بڑھا کر واش روم کا ڈور اوپن کیا تو وہ سنبھل کر اندر داخل ہوتی اپنے پیچھے ڈور لاک کر گئی تھی۔ اد کھلے دروازے سے JD اور بریرہ جیسی اندر روم میں داخل ہوئے لوگوں کو واش روم کے پاس استادہ دیکھ حیران رہ گئے۔ تم کس کا پہرا دے رہے ہو؟ وہ بھی واش روم کے سامنے؟ جنید درانی کے گہرے طنز پر اس نے اوپر کی جانب دیکھتے گہری سانس بھری تھی، جسے خود کے لیے صبر مانگ رہا ہو۔ نینا کو واش روم میں چھوڑ کر اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بریرہ کے سامنے کوئی بھی بکواس کرنے سے باز رکھتے وہ بظاہر سنجیدگی سے ان دونوں سے مخاطب تھا۔ اور امی کہاں ہیں؟ ہاتھ میں پکڑے کھانے کے بیگ کو ایک طرف میز پر رکھتے اس کا انداز مصروف سا تھا۔ وہ نفل پڑھنے گئی ہیں۔ سنجیدگی سے اس کا مطلوبہ جواب دے کر وہ صوفے کی جانب چل دیا جہاں JD بڑی شان سے استادہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے ہی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ کہیں ہم تنہائی میں مخل تو نہیں ہوئے؟ اس کے بیٹھتے ہی اس نے معنی خیز انداز میں یہ بات اس کی جانب ہلکا سا جھک کر پوچھی تھی۔ بس شروع مت ہو جانا۔ وہ بری طرح جھلایا تھا۔ رائی ہوتی نہیں اور تم پہاڑ بنا دیتے ہو۔ بیٹا جی، رائی ہوتی ہے تو ہی پہاڑ بنتا ہے۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ محبت آگ کی طرح بھڑکتی ہے اور پھر اس آگ سے اٹھتا دھواں ہر ایک کو اطلاع عام کر دیتا ہے۔ سو اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم میری سالے سے پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ مزے سے ٹانگ جھلاتے ہوئے اپنی بات کہنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے لگا، لیکن لوگر بھی کالا کوٹ تھا۔ دل کی بات چہرے پر مجال ہے جو آنے دی ہو، بلکہ اب وہ لاپرواہ نظر آتے اپنا فون نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ موڈ کافی خوشگوار ہے جناب کا۔ یہ یقیناً بھابھی کی سنگت کا اثر ہے، ورنہ تو ہر دم نیم چڑھا ہی رہتا تھا۔ لوگوں نے بات گھما کر بال اس کے کوٹ میں ڈال دی تو وہ اس کی چالاکی سمجھتا زہریلا مسکرایا۔ سنگت کا اثر واقعی میں ہوا ہے۔ پہلے نیم چڑھا اس لیے رہتا تھا کہ بس ایک تیرا ساتھ جو رہتا تھا، اب موڈ اس لیے خوشگوار ہے کہ اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے۔ اس کے برملا اظہار اور ٹونٹ کرنے پر لوگر فقط اسے تیزی سے گھوری سے ہی نواز سکا تھا۔ اسی اثنا میں نینا واش روم سے باہر نکلی تو بریرہ نے لپک کر اسے سہارا دیا۔ ہیلو بیوٹیفل گرلز، گڈ مارننگ۔ اسی لمحے چہکتے ہوئے نول نے کمرے میں انٹری ماری تو ان دونوں نے کڑوا بادام کھا لیا ہو جیسا منہ بنایا تھا، جبکہ اس کی اتنی بے تکلفی JD کو بری طرح سے کھلی تھی جب بھی وہ اس کے مسکراتے چہرے کو خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔